बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 3 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। आप लोगों ने ईद उल फितर गुजार ली और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ईद उल फितर वो अपनों के साथ और अच्छे तरीके से गुजारी होगी। अल्लाह पाक आपको कई ऐसी ईदें नसीब करे और आपको अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का जो है वो मौका फराहम करे। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों का गांव है, यानी है से मुराद ये है कि आप लोग बिल्कुल शहरी बूदोबाश रखते हैं तो एक अलग बात है, वरना आप सेटल्ड हैं मेरी तरह इस्लामाबाद में, लाहौर में, सरगोदा में, कहीं पे भी, तो मेरा ये बरादराना मशवरा है कि गाँव जाया करें। बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा है। हालांकि ये पहली थी, मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने 3-4 दिन बड़े भरपूर गुजारे, बग़ैर किसी बनावट के, बग़ैर जो है ना, एक और आप पर जो है ना आज राज खोलूं। वो राज ये कि मेरा नाम है महमूद इकबाल ख़ान। ठीक है जी, ये मेरा शनाख्ती कार्ड का नाम है। लेकिन जो मेरा निकनेम है ना नर्सरी से, वो मेरा निकनेम है मामू। ये वो वाला मामू नहीं है जो माँ का भाई होता है, मामू। महमूद को बिगड़ा हुआ ये मामू, तो मैं वहाँ पे मामू कहलाया जाता हूँ, यानी वही मेरा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आओ मामू कब के नहीं मिले, सो एंड सो। तो गाँव जाया करें, कुछ तो अपनी औकात का भी पता चलता रहता है। दूसरा ये है कि वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, सादे लोग हैं। चलें जी, ये हो गया। आज जो है ना आपको जो है वो 2-3 वाक़या सुनाने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पहले मादत कर लूँ, लेकिन अगर आपने गौर किया ना तो आपको बहुत सारी जो फटी लंगोटियाँ हैं वो आपके सामने आएंगी कि उनकी अपनी लंगोटियाँ फटी हुई हैं और उछालते वो हमारी पगड़ी हैं। पाकिस्तान को इन मसाइल में किसने धकेला और बात किस पे आती है और हमेशा जो है वो बदनाम किसको किया जाता है। आपको जो है वो 4 फौजी हुक्मरानों का थोड़ा थोड़ा अहवाल बताऊंगा जो कि आपने लाजमी सुनना है। अब रमज़ान जो है वो गुज़र गया है और सिलसिला होगा हमारी किताब कहानी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 25 साल में 2025 तक चांद देखने पर वो कितना खर्चा आया और किस किस ने हलवा मांडा मारा, जान में किस किस ने रोकड़ा पकड़ा, ये डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे पूरी दुनिया में इमरान खान के एक बार फिर डंके बज गए, लेकिन कम ज़र्फ़, कमीने और कमी कमोड़े किस तरह उनके पट्टे खुल गए और वो इमरान खान को बदनाम करने के लिए और डिसक्रेडिट करने के लिए मैदान में आ गए। लेकिन हम पहले जो है ना वो कुछ खबरें डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मसलन पहली खबर ये है कि हमाद अज़हर, ये आपको पता है कि साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अज़हर के बेटे हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है पंजाब की सदारत से। पीटीआई के ये सदर थे, इन पे बहुत बातें होती थी और जो है ना इन्होंने आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने वजह बयान की है कि आज़म स्वाति ने अडयाला जेल में जाकर शिकायत की है कि हमाद अज़हर आलिया हमज़ा के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। हालांकि आलिया हमज़ा ने इस बात की तरदीद की है, लेकिन आपको पता है पीटीआई में एक बड़ा ग्रुप, वो चुगलखोर ग्रुप है, चुगलियाँ करता है और उनसे कुछ होता नहीं है। बहरहाल हमाद अज़हर ने कहा है कि अब मैं इस्तीफ़ा जो है वो वापस नहीं लूँगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो अगली खबर है वो ये कि जो सदर हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं एटमी फ़ौज के, आसिफ अली ज़रदारी अल मारूफ काला यरकान सन ऑफ हाकिम अली ज़रदारी, उनको कोरोना हो गया है। इस कोरोना की भी वजह आपको बताता हूँ। वजह यह है कि 4 अप्रैल को आपको पता है ये ड्रामा करते हैं गड़ी खुदा बख्श में, हमने इतनी शहादतें दी, हमने ये शहीद किया, हमने वो शहीद किया। वहाँ पे तकरीर करनी थी, अब वहाँ पे तकरीर करनी थी और नहरों की मुखालफत करनी थी। कौन सी नहरें? वो 4 नहरें जिनकी इजाज़त इस काले यरकान ने खुद दी।
اب وہاں پہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی خلاف تقریر کرنی تھی اور بڑے جو ہے نا اس نے دکھانے تھے اپنے مسلز کہ نہریں نہیں بن سکتی. تو بہرحال اب اعلان کر دیا گیا ہے ان کی اپنی بیماریاں ہیں, ان کے اپنے ڈاکٹر ہیں, ان کے اپنے سرٹیفکیٹ ہیں. کسی کا دماغ سکڑ گیا ہے, کسی کی دماغ کی نالیاں سکڑ گئی ہیں, کسی کے دل کی شریانیں بند ہیں, کسی کو دورے پڑتے ہیں. ہر چیز ان کی اپنی ہے اور ہر چیز ان کی طرح 2 نمبر ہے. بہرحال اب اس کو کرونا ہو گیا ہے, بے موسمہ کرونا اس کو ہو گیا ہے. اور وہ دانت 32 بقول نون لیگ کے اور بقول مریم نواز کے کہ وہ 32 اب ضیاء الدین ہسپتال میں پڑی ہے اور اس کو کرونا ہو گیا ہے. بہرحال اللہ پاک اپنی مرضی کریں, ہم تو کوئی دعا شعا نہیں کرتے. اس کے بعد جو اگلی خبر, یہ میں بار بار چونکہ ابھی پھر میں 3-4 دن رہ کے آیا ہوں, آپ نے گندوں میں میرا ویلاگ بھی دیکھا ہوگا. مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اپنے لوگ اور خاص کر کسان, کیونکہ میں جانتا ہوں وہ کتنی محنت کرتے ہیں. وہ دسمبر اور جنوری کی راتوں کو کس طرح پانی دیتے ہیں. میں اپنے والد کو اور اپنے دادا کو دیکھتا تھا کہ دسمبر کی رات کو ان کا نمبر آتا تھا پانی دینے کا, اور وہ اپنے ساتھ لکڑیاں اور کھانے پینے کی چیزیں اور وہ ٹارچیں, اس وقت ٹارچوں کا دور تھا, لالٹینوں کا دور تھا, وہ پانی دینے جاتے تھے گندم کو. اور دوسرے نمبر پہ کپاس. ان دونوں کی حالت پاکستان میں بہت ماڑی ہو گئی ہے, بہت ماڑی ہو گئی ہے. کسان رول رہا ہے اور اب پھر کہا جا رہا ہے کہ جو گندم ہے وہ امپورٹ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ میں موجاں امپورٹ ہو ایکسپورٹ ہو موجاں. تو بہرحال ان کی پیداوار وہ خطرناک حد تک کم ہوئی ہے, یعنی ان دونوں فصلوں کی, گندم کی بھی اور کپاس کی بھی. اور کپاس ڈیپینڈ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈیپینڈ کرتی ہے کپاس پہ, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, مجھ سے آپ لوگ سیانے ہیں. ان کی نمایاں کمی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ پوری دنیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ٹیرف وہ لاگو کر دیا ہے. پاکستان پہ کتنا ہوا ہے؟ پاکستان پہ ہوا ہے 29%. اینڈ اٹ از ویری ڈینجرس. بہت خطرناک ہے کہ یہ جو 29%, اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا پاکستان 6 بلین کی برآمدات کرتا ہے امریکہ کو. اب یہ برآمدات امریکہ میں مہنگی ہو جائیں گی اور فرق پڑے گا. اور یہ کریش ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج بھی امریکہ میں. تو اس طرح پوری دنیا میں پھر مہنگائی کا جو ہے نا وہ طوفان آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کرنسیوں کے ریٹ اوپر نیچے ہوں گے. روپے پہ کتنا دباؤ ہے آپ لوگ پہلے جانتے ہیں, یعنی 29% ہم پہ جو ہے نا وہ ٹیرف لگا ہے. سب سے زیادہ ٹیرف لگا ہے ویتنام پہ. میرا خیال ہے وہ جو ویتنامیوں نے ان کو کٹا تھا اس کا بدلہ لیا ہے. 46% ویتنام پہ ٹیکس لگا ہے, چین پہ لگا ہے 34%, برازیل پہ لگا ہے جو ہے نا وہ 12%. تو یہ اس پہ ترکی پہ لگا ہے 10%. تو یہ مختلف ملکوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ٹیرف وہ عائد کر دیے ہیں, جس سے جس طرح میں نے بتایا کہ مہنگائی میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو بتایا معذرت, وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پھٹی ہوئی ہیں, میں شرافریدی, وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پھٹی ہوئی ہیں ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ذرا آپ نے ملاحظہ کرنا ہے. میں نے کہا چلیں آپ کو آج شاید چھٹی ہو تو آپ کو نئی چیز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے, آپ ذرا ملاحظہ کریں. فوج میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک نئے ملک میں چند جونیئر افسران کی ترقیوں کی بھرمار تھی جنہیں بہت جلد اعلیٰ فوجی ذمہ داریاں مل جانی تھیں. ترقیوں کی تیز رفتاری کا مطلب یہ تھا کہ ان افسران کو اعلیٰ کمان میں لگاتار مطلوبہ پیشہ ورانہ تربیت نہیں ملی. ایک ایک فکرے پہ غور کرنا ہے. اس کے باوجود 1949 کے آخر تک حکومت پاکستان نے ایک پاکستانی کو فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا. ممکنہ امیدواروں کی سخت جانچ پڑتال کے بعد میجر جنرل افتخار علی خان واضح انتخاب کے طور پر سامنے آئے. وزیر اعظم نے جنرل افتخار کو فوج کا پہلا پاکستانی کمانڈر ان چیف مقرر کرنے کے لیے اسکندر مرزا سیکرٹری دفاع تھے.
اور جنرل سر ڈگلس گریسی فوج کے کمانڈر ان چیف کی مشترکہ سفارشات کو قبول کر لیا۔ سیکرٹری دفاع نے بھی ان کا نام لکھا اور آرمی چیف نے بھی ان کا نام لکھا۔ انہوں نے جنرل افتخار کو فائنل گرومنگ کے لیے لندن کے امپیریل ڈیفنس کالج بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ غور کرنا ہے، بدقسمتی سے جنرل افتخار کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، غور کرنا ہے، اور وہ بریگیڈیئر شیر محمد خان کے ساتھ ہلاک ہو گئے جو امپیریل ڈیفنس کالج کے لیے بھی منتخب ہوئے تھے اور جنرل افتخار کے جانشین بننے کی دوڑ میں شامل تھے۔ افتخار خان سینئر تھے، حالانکہ شیر خان کو کشمیر میں ان کے کامیاب کارناموں کی وجہ سے جنرل طارق کہا جاتا تھا۔ یہ سانحہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس نے اپنے دو بہترین فوجی افسران کو کھو دیا تھا۔ ان کی موت نے ایوب خان کے لیے راستہ صاف کر دیا، جو اس وقت ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ جنوری 1951 میں انہیں جنرل ڈگلس گریسی کا جانشین نامزد کر دیا گیا۔ ایوب صرف 22 سال کی ملازمت کے بعد کمانڈر ان چیف بن گئے، 22 سال کی ملازمت۔ 1947 میں کرنل کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد 1947 میں کرنل، جنوری 1951 میں فوج کے چیف آف آرمی سٹاف اور 4 اسٹار جنرل بن گئے۔ یہ جو ہلکا آگے پورا کریں۔ ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھا کہ جنرل افتخار خان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اگلے کمانڈر ان چیف ہوں گے، تاہم شیر علی اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق افتخار لاہور میں تھے اور شیر علی ان کے ساتھ تھے جب انہیں اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ ایوب بھی لاہور میں تھے اور چونکہ ان کی افتخار سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی جو کمانڈر ان چیف بننے والے تھے، اس لیے انہوں نے شیر علی سے درخواست کی کہ وہ ان سے ملاقات کا اہتمام کریں، تاہم یہ ملاقات کبھی نہیں ہوئی کیونکہ اگلے دن افتخار ان کی اہلیہ اور اکلوتا بیٹا کراچی کے قریب ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ سمجھ نا؟ عام طور پر ایوب خان کو کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اپنی 4 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد جنوری 1955 میں فوجی سروس سے ریٹائر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے انہیں ایک توسیع دی گئی جس سے وہ خود کو سیاست میں شامل کرنے کے قابل ہو گئے۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے 1954 میں ایوب خان کو توسیع دی، جس کی وجہ سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا تھے، جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر توسیع نہیں دی گئی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ ایوب کی بغاوت کے بعد بوگرا نے اسکندر کے بیٹے ہمایوں مرزا کو بتایا کہ انہوں نے اسکندر کو ایوب کے ساتھ وفاداری کے غلط احساس کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس توسیع پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور وزیر اعظم فیروز خان نون نے ایوب خان کی مدت ملازمت میں مزید توسیع کی۔ اس کے نتیجے میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ جہاں جنوری 1951 سے اکتوبر 1958 کے درمیان پاکستان میں 7 وزرائے اعظم تھے، وہیں آرمی چیف ایوب خان ہی رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ 1958 کے وسط تک صدر اسکندر مرزا مارشل لاء کے اعلان کے خیال سے کھلواڑ کر رہے تھے۔ اکتوبر کے اوائل تک وہ اس کی ضرورت کے قائل ہو گئے اور انہوں نے امریکیوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ صدر اسکندر مرزا سے ملاقات کے بعد امریکی سفیر نے 4 اکتوبر 1958 کو اطلاع دی کہ اسکندر مرزا شاید ایک ہفتے کے اندر حکومت پاکستان کا چارج سنبھال لیں گے۔ پہلے امریکی سفیر کو بتایا، آج کل کہہ رہے ہیں کہ دباؤ نہیں لیں گے اور ساتھ ہی مارشل لاء کا اعلان کر دیں گے۔ اسکندر مرزا کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں فوج کے اقتدار پر قبضے کو روکنے کے لیے عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ فوج کے اندر دباؤ ایوب سے نیچے کے افسران، جنرل اور بریگیڈیئر دونوں کی طرف سے آتا ہے۔ اسکندر مرزا کا کہنا ہے کہ فوج ان کے اقتدار پر قبضے کی مکمل حمایت کرے گی، حالانکہ ایوب خان کے سابقہ تحفظات کے باوجود
کہ صدر کی جانب سے اقتدار پر قبضہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب تشدد ہو۔ کٹنا سوٹے اسکندر مرزا نے 6 اکتوبر 1958 کو ایوب خان کو بتایا کہ انہوں نے امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایوب خان کا رد عمل یہ تھا: یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اگر حالات مایوس کن ہیں اور ملک کو بچانے کے لیے کارروائی کی ضرورت ہے تو آگے بڑھیں۔ صدر اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو 1956 کے آئین کو ختم کر دیا اور مارشل لاء کا اعلان کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ آئین ناقابل عمل ہے، ناقابل عمل، اور آئین سے زیادہ مقدس ملک ہے۔ نمے چورن آئین سے مقدس ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اسکندر مرزا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مارشل لاء کے تحت اقتدار اس بندوق کی نالی سے نکلے گا جو ان کے مبینہ دوست ایوب خان کے ہاتھ میں تھی۔ نئی حکومت کا اعلان 25 اکتوبر کو کیا گیا اور 27 اکتوبر کی صبح اس نے حلف اٹھایا۔ ایوب خان کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اگرچہ بغاوت کی تیاریاں جاری تھیں، لیکن جنرل ایوب نے اپنے دوست جنرل برکی کے ساتھ شام کو صدر سے ملاقات کی اور ایوان صدر کے باغ میں ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے چہل قدمی کی۔ بعد ازاں اسی رات ایوب خان نے 3 جرنیلوں لیفٹیننٹ جنرل برکی، لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان اور لیفٹیننٹ جنرل خالد شیخ کو صدر مرزا کے پاس بھیجا تاکہ انہیں مشورہ دیا جا سکے کہ استعفیٰ دینا ان کے مفاد میں ہوگا اور جلد از جلد وہ ملک چھوڑ دیں۔ اسکندر مرزا جانتا تھا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اس نے گھسنے کھانے کے بعد اپنے استعفے کی لائن پہ دستخط کر دیے۔ یہ پہلی لنگوٹی ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی لنگوٹی۔ اب دوسری لنگوٹی پہ آئیں۔ یحییٰ کو اقتدار سنبھالنے کا موقع اس وقت ملا جب ایوب خان کو اپنی برطرفی کے لیے حزب اختلاف کی مشترکہ تحریک کا سامنا کرنا پڑا۔ ایوب نے 1969 میں راولپنڈی میں حزب اختلاف سے مذاکرات کے لیے ہونے والی گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ شیخ مجیب الرحمان جو اگرتلہ سازش کیس میں جیل میں تھے، انہیں خاص طور پر اس کانفرنس کے لیے اسلام آباد لایا گیا تھا۔ ایوب کے قریبی ساتھی یوسف ہارون نے چکلالہ ہوائی اڈے پر مجیب کا استقبال کیا اور انہیں جنرل یحییٰ خان سے ملنے کے لیے سیدھے GHQ لے گئے بجائے ایوب کے پاس۔ ایوب چاہتے تھے کہ یحییٰ مجیب کو بتائیں کہ فوج ایوب کی پشت پناہی کرے گی تاکہ مجیب پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ ان کے خلاف اپنی مخالفت کو نرم کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس یحییٰ خان نے مجیب سے کہا کہ فوج حزب اختلاف اور صدر کے درمیان کشمکش میں غیر جانبدار رہے گی۔ یوسف ہارون یحییٰ کے رویے میں تبدیلی سے حیران رہ گئے۔ جیسے جیسے ایوب کی مخالفت زور پکڑتی گئی، یحییٰ زیادہ پراعتماد ہو گئے۔ ایک شام اس نے رات کے کھانے پر اپنے ساتھ بیٹھی ایک خاتون سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے؟ جنرل رانی۔ یحییٰ نے بتایا کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے صدر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے۔ پہلے 24 مارچ 1969 کو جب بھٹو اپنی خالہ کی آخری رسومات کے لیے کراچی سے لاڑکانہ جا رہے تھے تو طیارے کو کسی بہانے راولپنڈی کی طرف موڑ دیا گیا۔ لینڈنگ کے بعد انہیں جنرل یحییٰ خان کے پاس لے جایا گیا، جنہوں نے انہیں بتایا کہ ایوب خان ناکام ہو چکے ہیں اور انہیں عہدہ سنبھالنا پڑے گا۔ یحییٰ کو انہوں نے اس بارے میں بھٹو کی رائے پوچھی۔ بھٹو نے اتفاق کرتے ہوئے 3 شرائط رکھی: ایک آزاد خارجہ پالیسی، 1 یونٹ کا خاتمہ اور مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کی بحالی اور 1 سال کے اندر عام انتخابات۔ یحییٰ نے بھٹو کی تمام تجاویز مان لی۔ 25 اپریل 1969 کو حالات قابو سے باہر ہونے کے بعد ایوب خان کے پاس یحییٰ خان کے اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسری لنگوٹی پھٹ گئی۔ 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا گیا اور یحییٰ خان نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ بھٹو نے احتجاجی تحریک ختم کر دی اور امن بحال ہو گیا۔ یحییٰ کو ایوب کو
एक तरफ धकेलने में कोई शर्म नहीं थी जो उनके मोहसिन थे। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं एक पेशावर फौजी अफसर होने का दावा करता हूं, जो फौजी नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने अयूब खान को अपने हक में इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन इससे इक़्तिदार छीनने के मौके का खैर मकदम किया। अयूब खान के दौर हुकूमत से याह्या ने जो बुनियादी सबक सीखा वो ये था कि जैसे ही उन्होंने कमांडर इन चीफ का ओहदा छोड़ा तो वो GHQ में अपना असर रसूख खो बैठे और एक मुंतखब सदर बन गए। यूं याह्या ने हमेशा कमांडर इन चीफ आर्मी चीफ के ओहदे को बरकरार रखा ताकि GHQ तक बराह रास्त रसाई और कंट्रोल हासिल किया जा सके। बादशाह जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ ने भी ऐसे ही किया। 1958 में अयूब खान ने एक नापसंदीदा डिक्टेटर होने का बहाना किया था। 1969 में याह्या ने अपने जज्बात का इजहार किया। कौम के नाम अपने पहले खिताब में याह्या ने कहा कि मैं बिल्कुल वादे करना चाहता हूं कि आईनी हुकूमत के क़याम के लिए साजगार हालात पैदा करने के अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है। वही तकरीर 1958 वाली। ताहम एक माह के अंदर एबटाबाद में अपने रेजिमेंट सेंटर में अपने साथी बलोच रेजिमेंट के अफसरान के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हमें अगले 14 सालों तक इस बदकिस्मत मुल्क पर हुक्मरानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब कौन सा मंसूबा है? 14 साल याह्या का, मैं मुल्क को भेड़ियों के हवाले नहीं कर सकता। दूसरी लंगोटी फट गई, तीसरी लंगोटी पे आए। 25 जून 1977 की सुबह भुट्टो ने आर्मी चीफ कोर कमांडर्स और अपनी काबीना के कुछ करीबी साथियों का इजलास बुलाया था। इसी मुलाकात के दौरान जनरल टिक्का खान ने यह तजवीज़ पेश की कि ज़िया हर हाल में हमारा साथ देंगे। टिक्का ने कहा, सर मैं कहता हूं कि हमें इनके 5 से 6 हज़ार आदमियों को बाहर निकाल देना चाहिए। ज़िया के मुताबिक उस वक्त उनके ज़हन में भुट्टो हुकूमत से छुटकारा पाने का ख्याल आया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो खून रेजी पर तुली हुई है। 4-5 जुलाई 1977 की दरमियानी रात को ज़िया ने ऑपरेशन फेयर प्ले का आगाज किया, जो बगावत का कोड नाम था। भुट्टो और उनके वज़रा को गिरफ्तार कर लिया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। ज़िया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, जिसे जल्दी मेरा आखिरी खिताब मनसूख के नाम से याद किया जाएगा, क्योंकि ज़िया अक्सर इंतखाबात कराने के अपने वादे से पीछे हट गए थे। 1973 के आइन को मुअत्तल कर दिया गया, जिस तरह अब है, मनसूख नहीं किया गया था। यह संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम से बचने के लिए एक हरबत था, जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद थी। तकरीबन 3 बजे तक तमाम मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ज़िया ने भुट्टो से टेलीफोन पर बात की और उन्हें पेश रफ्त से आगाह किया। भुट्टो को बताया गया कि उन्हें 7 बजे मरी ले जाया जाएगा। भुट्टो से बात करने के बाद ज़िया ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल शरीफ को जगाया और उनसे कहा, सर मैंने ये किया है। क्या किया? नाराज शरीफ ने पूछा। भुट्टो को हटा दिया है, ज़िया ने जवाब दिया। अब तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? शरीफ ने पूछा। ज़िया ने उन्हें बताया कि उन्हें यानी शरीफ को अयूब खान के साथ काम का तजर्बा है और वो मार्शल लॉ नाफिज करने के लिए उठाए जाने वाले अगले इकदामात के बारे में मशवरा दे सकें। शरीफ ने फ़ोन ज़मीन पर दे मारा। भुट्टो की गिरफ्तारी पर रद्द अमल सामने आ रहा था। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर रौ अब्दुल रशीद ने सवाल किया कि किस फौज ने इक़्तिदार संभाला है। गुलाम मुस्तफ़ा खर ने सवाल किया कि अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और मुमताज़ भुट्टो के बारे में क्या ख्याल है। जब उन्हें बताया गया कि उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, खुदा का शुक्र है कि शैतान अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग अब मुझे कत्ल भी कर दें। लॉस एंजलिस टाइम्स ने इस बगावत का खुलासा पेश करते हुए कहा, ये जर्नैलों के अज़ाइम नहीं थे, बल्कि ये सियासतदानों की झगड़े वाली गलती थी, जिसकी वजह से इस हफ्ते पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी बहाल हो गई, वो अयूब और याह्या वाली। अब आए जी चौथी
جو ہے نا اس پہ لنگوٹی پہ۔ ملک کے حالات کے بارے میں پرویز مشرف کی وضاحت اس سے زیادہ مختلف نہیں تھی جس طرح جنرل ایوب، یحییٰ اور ضیاء نے بالترتیب 58، 69 اور 77 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کے حالات کو بیان کیا تھا۔ کیا آج کوئی آرمی چیف عہدہ سنبھال رہا ہے؟ کیا حالات کو مختلف انداز میں بیان کرے گا؟ اگر آپ سنبھالے 17 اکتوبر 1999 کو قوم سے اپنے خطاب میں پرویز مشرف نے کہا کہ 52 سال پہلے ہم نے امید کی کرن کے ساتھ آغاز کیا تھا اور آج وہ چراغ ہی نہیں رہا اور ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ ہمارے ارد گرد مایوسی اور نا امیدی ہے اور آس پاس کہیں بھی روشنی نظر نہیں آتی۔ گراوٹ آہستہ آہستہ ہوئی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں میں اس میں تیزی آئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے، چورن ان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، ریاستی ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور صوبائی عدم ہم آہنگی نے وفاق کو نقصان پہنچایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے قوموں کی برادری میں وقار اور اپنی عزت کھو دی ہے۔ کیا یہی وہ جمہوریت ہے جس کا تصور ہمارے قائد اعظم نے کیا تھا؟ ابھی وہی چل رہی ہے، اس کا تصور کیا تھا؟ کیا یہ نئی صدی میں داخل ہونے کا راستہ ہے؟ مشرف پوچھ رہا ہے۔ بغاوت کے بعد نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں جیل میں ڈالا گیا اور ہائی جیکنگ کے الزامات عائد کیے گئے۔ جولائی 2000 میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم کرپشن اور منی لانڈرنگ کے مقدمات کو حتمی شکل دینے سے پہلے پرویز مشرف پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ انہیں رہا کر دیں۔ سعودی عرب کی جانب سے لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کے بیٹے سعد حریری نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات کا تسلسل نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی رہائی کی سعودی درخواست پر پرویز مشرف کے فیصلے پر منحصر ہے۔ امریکہ نے بھی سعودیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ نواز شریف کی آزادی کے لیے مشرف پر سخت دباؤ ڈالیں۔ آخر کار مشرف نے سعودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کو اس شرط پر جلا وطنی کی اجازت دی گئی کہ وہ اور ان کے بھائی 10 سال تک سیاست چھوڑ دیں گے۔ دسمبر 2000 میں نواز شریف کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا اور اینڈ پہ کیا آپ کو بتاؤں گا؟ اینڈ پہ بتاؤں گا وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پھٹی ہوئی ہیں ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ پسند کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ 4 دفعہ ہوا ہے، تقریباً 40 سال یا 40 سال سے کچھ کم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 2025 تک عید کا چاند دیکھنے کے لیے 2 ارب روپے خرچ کر دیے گئے ہیں۔ 2 ارب روپے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کا سٹاف، وہ مولوی، ان کے حلوے مانڈے، ان کے روکڑے، ان کی دمڑیاں، ان کے جو ہے نا وہ ہوٹلنگ، ان کا TADA، نظر کسی کو کچھ نہیں آتا۔ وہ نانا پارٹیکر نے کہا تھا سالے خود کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ملک کو کھڑا کریں گے۔ یہ مولوی، یہ آپ کا 2 ارب روپیہ نگل گئے ہیں۔ ان کی دستاریں دیکھیں، ان کے چوہے دیکھیں، ان کے ماتھوں پر کالے داغ دیکھیں، ان کے بھاشن سنیں اور یہ قوم کے ہمدرد ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 2025 تک یہ 200 کروڑ یہ حرام خور، یہ ہڈ حرام، کبھی کوئی چیئرمین اور چیئرمین کا جو عہدہ ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہے، وفاقی وزیر کے۔ یہ بہرحال جی انہوں نے جو ہے وہ 2 ارب ہڑپ کیے ہیں 2025 تک۔ اب آتے ہیں آخری خبر پہ۔ آخری خبر یہ کہ عمران خان کا جو ہے وہ نام دیا ناروے کی ایک پارٹی نے نوبل پرائز کے لیے۔ اس میں شامل ہے کینسر ہسپتال، اس میں شامل ہے صحت کارڈ، اس میں شامل ہے احساس پروگرام۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب نام آیا تو پوری دنیا میں ڈسکس ہونے لگا، اور جب پوری دنیا میں نام ڈسکس ہونے لگا تو پاکستان میں پٹے کھل گئے
کیا لونڈا لپاڑا اور کیا وہ رضی دادا جس کے منہ سے لگتا ہے کہ وہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے، وہ سارے جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. کوئی دوسرا ملک ہوتا نا وہ اس کو سیلیبریٹ کرتا، جس طرح عمران خان کا نام آکسفورڈ کے لیے آیا تھا، چانسلر کے لیے. لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ اتنے کمینے دشمن ہیں، یہ اتنے کم ظرف مخالف ہیں، یہ اتنے کمی کموڑے ہیں کہ بجائے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے کہ ہمارے ملک کا ایک جو ہے نا وہ شخص وہ نوبیل پرائز کے لیے نامزد ہو رہا ہے، وہ جس کا ٹوٹا ہوا منہ ہے، جس کا چبا منہ ہے دیگڑی کی طرح، اس کو تو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا ملالہ یوسفزئی کو. اور تیر کون سا مارا ملالہ یوسفزئی نے، کیا کیا؟ وہ تو جان بوجھ کے اس کو دلوایا گیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی دن وہ جہاز پہ آئے گی اور اس بدقسمت ملک کی وزیر اعظم ہوگی اور اس بدقسمت ملک کی یا صدر ہوگی، کچھ بھی ہوگی، جس نہ وہ چبے منگرے اور منہ ہے، یا چبے جس طرح جس کا گلاس ہوتا ہے اس طرح اس کا منہ ہے. اس کو تو بڑا اچھالا اسٹیبلشمنٹ نے. بہرحال عمران خان پہ جو ہے وہ پٹے کھول دیے گئے کہ وہ عمران خان پہ بھونکیں اور ترقیاں لیں اور میڈلز پائیں. عمران خان کو گالیاں دینا آپ کو پتہ ہے میڈل دیتا ہے. اور لگے ہاتھوں اگر مناہل ملک کو ایک اعلیٰ قومی ایوارڈ دے دیا جائے، کیونکہ عید پہ میں نے تو نہیں دیکھا بڑے ٹوٹے کی بات گشت تھی کہ کوئی ٹوٹا مانگ رہا ہے، کوئی منتیں کر رہا ہے کہ ٹوٹا دو ٹوٹا دو، اللہ نے ٹوٹا دو، تو اس کو اگلے 23 مارچ کو جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے، کوئی اعلیٰ سول ایوارڈ دے دیا جائے. اور یہ جو پھٹی لنگوٹیاں ہیں، پھٹی لنگوٹیاں آج کل پھر مذاکرات کا جو ہے نا وہ بڑا شور ہے، معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اس سے اچھا نتیجہ برآمد ہوگا. صرف ایک حدیث پہ بات ختم کروں گا، اور وہ حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ احد پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو اعتبار کر لینا، اور اگر تمہیں کوئی کہے کہ کسی نے اپنی فطرت تبدیل کر لی ہے تو یہ بات نہ ماننا، کیونکہ فطرت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.